ओपन हार्ट सर्जरी का पहला तस्वर मेरे नबी के से शुरू किया गया है कि जब आपको मेराज पे ले जाने लगे, उम्मे हानी के घर से आपको जिब्रील ने लिया और हतीम में आए। हतीम वो छोटी वॉल दीवार है जो बैतुल्लाह के साथ, उसमें एक खाली जगह, ये बैतुल्लाह का अंदर है। जब हमारे नबी 35 साल के थे तो कुरैश ने सोचा कि बैतुल्लाह बनाएं, वो सीधा हो गया तो वो मुस्ततील था, लंबा ज्यादा चौड़ा थोड़ा। इब्राहिमी बुनियादें ये तय किया कि हलाल कमाई से बनाना है, हराम से नहीं। अच्छा, वो पैसे इतने बने कि ये चौकोर बना और अगला हिस्सा रह गया, तो कहने के बस भाई जितना है उतना ही बनाओ। तो वो चौकोर बनाकर ऊपर छत डाली और ये हिस्सा छोड़ दिया कि जब पैसे होंगे तो हम ये बीच में शामिल कर लेंगे। ये अल्लाह की हिकमत थी, ना पैसे हुए ना वो शामिल हुआ, ताकि गरीब लोग भी अगर बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ना चाहें तो वो जगह है जहां अगर आप अंदर हैं। हम तो बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं ना, लेकिन अगर आप बैतुल्लाह की तरफ पुश्त करके हतीम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें तो भी आपकी नमाज हो गई है, क्योंकि आप बैतुल्लाह के अंदर हैं। मैं 2 दफा बैतुल्लाह के अंदर गया, नमाज पढ़ी, लेकिन वो तो बड़े सिफारिशों से और बड़े ताल्लुकात से, और वहां तो जो आदमी चला जाए वो बैतुल्लाह के अंदर है। तो आपको हतीम में ले जाया गया। अब आपको बेहोश नहीं करना, यूं जिब्रील ने हाथ मारा, सारा सीना खुल गया, आप देख रहे हैं, और उसने दिल को बाहर निकाला तो दिल सारे जिस्म से जुदा हो गया। नहीं? और उसके मेरा भाई हार्ट स्पेशलिस्ट है तो मैं उसे सुनता रहता हूँ, बातें घर में होती रहती। अच्छा, निकाला, फिर उसको जमजम का पानी एक टप में था, उसमें धोया, उसको धोया, धोते रहे, और आप देख रहे हैं। उसके बाद एक आसमान से लाए थे, वो पूरा नूर का एक भरा हुआ बर्तन था, फिर वो सारा नूर आपके दिल में एंटर किया, फिर उसको बंद करके फिर लगाया, साथ ही दिल सर हर रग से जुड़ा, फिर सीने को मिलाया हाथों से, फिर यूं हाथ फेरा। तो अब जिनकी हार्ट सर्जरी होती है, अब देखें यहाँ कितने बड़े बड़े टांके लगे होते हैं, लेकिन आपके सीने मुबारक पर कोई दाग नहीं। ये पहली ओपन हार्ट सर्जरी मेरे नबी ने मेराज के वाक़े में उम्मत को दिया है इशारा, तो हम निखटो निकले तो और लोग हमसे ये सब कुछ ले गए। सबसे पहली हार्ट सर्जरी 4 साल की उम्र में हुई, जब आप हजरत हलीमा के पास थे और आप बकरियां चराने जाया करते थे, तो आपके भाई रजाई भाई वो दौड़े दौड़े आए कि मेरे भाई को 2 बंदों ने कत्ल कर दिया। तो हलीमा भागी हुई आई, तो आप देखा आप परेशान बैठे थे, तो हजरत हलीमा ने पूछा बेटा क्या हुआ? कहा 2 आदमी आए थे, मुझे लिटा दिया, मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, फिर उसको साफ किया, फिर मेरे दिल में, फिर मेरे सीने में दोबारा फिट कर दिया। ये पहली है, और फिर मेराज पर जाने से पहले दोबारा ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। फिर बुर्राक का आना, तेज रफ्तार सवारियों का तस्वर मेरे नबी के जरिए से हमें मिला कि ऐसी सवारियां बनाई जा सकती हैं जो महीनों का सफर घंटों में तय कर दें। जब आपने अगले दिन फरमाया कि मैं गया था बैतुल मक़दिस, तो कुरैश कहने लगे हम तो 1 महीना मुसलसल चलते हैं और फिर वहां पहुंचते हैं, तुम 1 रात में कैसे कह रहे हो गया भी और आया भी? तो बुर्राक एक सवारी है जिसकी तेज रफ्तारी से एक पैगाम, मैसेज उम्मत को गया कि अगर तुम इस कायनात के उलूम तक पहुंच जाओ तो तुम तेज रफ्तार सवारियां भी बना सकते हो। 650 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जापान ने ट्रेन बना ली। आपको उम्मे हानी के घर से उठाया गया, असली की बहन, उनके घर में आप तशरीफ फरमा थे, और सीधा भी अल्लाह ले जा सकते थे, सीधा भी ले जाते, लेकिन मक्का से बैतुल मक़दिस ले जाने में ये ऐलान था कि अब बैतुल मक़दिस भी मक्का के ताबे हो गया है, अब यहाँ का किबला भी बैतुल्लाह हो गया है, यहाँ जितने नबी आए वो सब आपके ताबे हो गए, लिहाजा वहाँ पहले सारे अंबिया मौजूद हैं और सब इंतजार में हैं, और आप पहली सफ में खड़े होते हैं तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि अब इमामत कौन कराएगा। तो जिब्रील आपका हाथ पकड़ के आपको मुसल्ले पर खड़ा फरमाते हैं, आप 2 रकात नमाज अदा कर फरमाते हैं, और आपके पीछे 1.25 लाख नबी नमाज पढ़कर ये ऐलान करते हैं कि हमारी नबूवत आपके कदमों पे कुर्बान हो गई, अब हमारे लिए भी आप ही नबी हैं, हमारे लिए भी आप ही नबी हैं। ईसा से लेकर आदम तक तमाम अंबिया को वहां खड़ा किया गया है। तो आपका सीना मुबारक चाक किया, उसी कुर्ते आप
تہمت پہنتے تھے، شلوار زندگی میں ایک دفعہ پہنی اور اسے پسند فرمایا، لیکن عام آپ کا لباس تہمت تھا. کوئی خلائی لباس کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو. وہاں سے اٹھایا، راستے میں واقعات ہیں، ایک جگہ آپ کو اتارا، کہا یہاں نماز پڑھیں 2 نفل. کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. مدینے میں اتار کے 2 نفل پڑھائے. پھر چلایا گیا کہ یہاں 2 نفل پڑھیں. کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہاں آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش ہے. پھر چلایا گیا تو آپ جب مصر کی طرف سے بیت المقدس کی طرف آ رہے تھے تو آپ کو خوشبو آئی، خوشبو جنت کی. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی، باندی وہ ہو گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پینے والی، ایک ساتھ چلنے والی. جب فرعون کو پتا چلا تو اس نے ایک کڑاہ میں تیل ڈالا. میں واقعہ پورا سنا رہا ہوں، انہوں نے صرف اشارہ کیا تھا. نیچے آگ جلائی، جب وہ تیل کھولنے لگا تو اس نے اس باندی کو اور اس کی 2 بچیوں کو پکڑوا لیا. کہنے لگا مجھے رب مانو گی تو زندگی مبارک، اولاد مبارک. موسیٰ کے رب کو مانو گی تو پہلے تیری بیٹیاں تیرے سامنے جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا. یہ مائیں بیٹھی ہیں، انہیں زیادہ پتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اور اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے تشبیہ نہیں دی. اور اس کے سامنے 2 بچیاں جلنے کے لیے حکم ہو چکا ہے، اور اس کا ایک بول اپنی بچیوں کو بچا سکتا ہے. اور یہ گھر میں جا کے کہہ سکتی ہے اللہ معافی دے دے، میں نے کلمہ کفر کہا ہے، میں اندر سے کافر نہیں. تو جائز. لیکن ایک شاعری زبان پہ آ گئی ہے، ہماری اپنی زبان کی ہے، پتہ نہیں تھوڑے پلے پوے نہ پوے، تو سن لگے جی. عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار لامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. تو اس باندی نے کہا فرعون 2 ہیں، 100 ہوتی تو یہاں جلا دیتی اللہ کے نام پر. اس کو غصہ چڑھا، اس نے بڑی کو پکڑوایا اور یوں ڈالا. وہ چیختی رہی، مچھلی کی طرح تل گئی. پھر چھوٹی کو کھینچا اور اس کے سامنے یوں ڈال دیا. اس کی تو آہ بھی نہ نکلی. جب اس کو کھینچا تو نے کہا میری ایک خواہش. کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو ماں بیٹیوں کو جدا نہ کرنا، ہماری ہڈیاں کٹھی دفن کرنا کہیں. فرعون نے کہا ہاں ہو جائے. کود گئی وہ بھی، ان کی ہڈیاں نکال کے ایک جگہ دبا دی گئیں. یہ واقعہ ہے. اب میرے نبی وہاں سے گزرتے ہیں، مصر قریب ہوتا ہے، آپ کو جنت کی خوشبو آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جہاں فرعون کی باندی اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیاں دفن ہیں، جس دن یہ دفن ہوئی تھیں اس دن سے آج تک اور قیامت تک یہ خوشبو اسی طرح اٹھتی رہے گی، کائنات مہکتی رہے گی. آگے میری بات ہے اور یہ پیغام جاتا رہے گا کہ یہ بھی زندگی کا ایک انداز ہے، اور یوں بھی زندگی گزاری جاتی ہے. جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں اور مقصد پر مرتے ہیں وہ حسین بن جاتے ہیں، اور جو صرف پیسے پر جیتے ہیں اور پیسے پر مرتے ہیں وہ یزید بن جاتے ہیں. میری تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے قریب ترین لوگوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا اور بدماشوں کو فرعون بنا کے تخت پہ بٹھا دیا. ہم کربلا محرم آتا ہے تو ہم سب حسین کے لیے روتے ہیں، محرم جاتا ہے تو سب یزیدی لبادے میں ہوتے ہیں. یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ پھر آپ کو بیت المقدس اتارا گیا، براق باندھ دیا گیا. دنیا دارالاسباب ہے، نبی کو اسباب دیے گئے، سواری پر لایا گیا. سواری پر جب آگے جانا ہے تو اوپر والا جہان اسباب کا جہان نہیں ہے، وہ قدرت کا جہان ہے. تو براق وہاں باندھ دیا گیا اور اگلا سفر اب براق کے بغیر نہیں. 2 نفل پڑھایا گیا. اچھا ایک اور عجیب واقعہ یاد آ گیا. اس رات بیت المقدس کا دروازہ بند کرنے کی پوری کوشش کی چوکیدار نے، دروازہ نہیں بند ہو. تو اس نے مستری بلائے کہ یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا، اور اپنے بڑے پادری کو بلائے کہ حضرت یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا.
تو مستریوں نے کہا کہ وہ ڈاٹ ہوتی تھی نا ڈاٹ، تو وہ تھوڑی سی نیچے آ گئی ہے، وہ اس نے پریشر اوپر ڈال دیا تو دروازہ بند نہیں ہوگا، صبح ٹھیک کر دوں گا۔ وہ جو بڑے پادری تھے نا، انہوں نے کہا بیٹا یہ ڈاٹ کا چکر نہیں، آج آخری نبی کی آمد ہے یہاں، یہ اس وجہ سے ان کے اکرام میں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، صبح خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ پادری بعد میں ایمان لے آئے تھے جب اللہ کے نبی نے دعوت نامہ بھیجا تھا، پھر ان کو عیسائیوں نے قتل بھی کر دیا تھا۔ وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے۔ اب آپ نے اوپر جانا ہے تو مکہ سے بیت المقدس تک آپ بشریت میں ہیں، اور پھر یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو سبحان الذی اسری بعبدہ، قرآن کی واحد سورہ جو سبحان سے شروع ہو رہی، سبحان الذی اسری، لفظ سبحان۔ سبحان میں کیا پیغام ہے کہ اللہ تمہارے قوانین سے پاک ہے، تمہارے مادی قوانین سے پاک ہے۔ مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں کوئی سپیس میں نہیں جا سکتا، مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں سپیس میں جاتے ہی پھٹ جائے گا، چونکہ جو ہمارے اوپر ہوا کا پریشر ہے، جب ہوا سے اوپر جائیں گے اور پریشر ریلیز ہوگا تو ہم خود بم بن کے پھٹ جائیں گے۔ ہر مرد عورت کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اس پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اندر پریشر ہے، جب ہم اوپر جائیں گے تو دھڑوں ایک دھماکہ ہوگا، چونکہ اوپر سے ہوا ہٹے گی تو ہم پھٹیں گے۔ اس پریشر کو مصنوعی طور پر راکٹ میں کریٹ کیا جاتا ہے لباس کے اندر، اس کے اندر، تب ہم اوپر جاتے ہیں کہ تمہارا رب ان سارے قوانین سے پاک ہے، سبحان سبحان۔ اوپر جانے کے لیے آسرا چاہیے، جبریل نہیں، جبریل کا آسرا بھی نہیں چاہیے، سبحان تمہارے قانونوں کا محتاج نہیں ہے۔ اتنی لمبی کائنات میں رات کے اندر سفر پورا ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، کیوں؟ سبحان کہ تیرا رب زمان کا بھی مالک ہے، مکان کا بھی مالک ہے۔ ٹائم کو روکنا، زمانے کو روکنا، مکان کو روکنا تمہارے لیے ناممکن ہے، تیرے رب کے لیے ممکن ہے۔ آئنسٹائن مر رہا تھا تو کسی نے کہا تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے، کہنے لگا ہاں ٹائم سے باہر نکال دو تو میری موت نہیں ہوگی، موت سے بچ جاؤں گا، اور ٹائم سے باہر مجھے کون نکالے گا؟ اور اللہ نکال سکتا ہے، اللہ نکال سکتا ہے کہ وہ ٹائم کا بنانے والا ہے، وہ زمانے کا بنانے والا ہے، وہ وقت کا بنانے والا ہے۔ سبحان صرف ایک صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان، اور اس سبحان کے اندر یہ سارے پیغام ہے۔ پاک ذات، بے عیب ذات، تمہارے قوانین سے بالا تر ذات، تمہاری سوچ سے بالا تر ذات، الذی اسری بعبدہ۔ قریش کہنے لگے تم کیسے جا سکتے ہو؟ اللہ نے جواب دیا یہ تھوڑا ہی گئے تھے، میں لے کر گیا تھا۔ قریش نے کہا بغیر سواریوں پر اتنا وقت لگ جاتا ہے، تم بغیر سواری کے کیسے چلے گئے آ گئے؟ تو اللہ نے کہا یہ نہیں گئے، اسری بعبدہ، میں لے کر گیا، میں لے کر گیا۔ اور یہاں الف اور با کا جو جوڑ ہے، اسری اور بعبدہ، الف اور با، عربی گرامر میں اگر الف ہو تو با کی ضرورت نہیں، اسری عبدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ ہوگا۔ میری بات واضح ہوئی نا؟ الف ہو نا، با کی ضرورت نہیں، اسری عبدہ، اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ۔ یہ الف اور با کا جوڑ کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ خود اپنے نبی کو لے کر گیا، اور بعبدہ ہی میں کیا جا رہا ہے؟ آپ لوگ کون ہو؟ کہ جی ہم کسٹم والے۔ میں کون ہوں؟ یہ جی مسجد والے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ جی کپڑے والے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بعبدہ، یہ کون ہے؟ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے، اور میں ان کا ہوں، بعبدہ۔ اور الف اور با کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں لے کر گیا، جبریل بھی نہیں لے کر گئے۔ اوپر کا جو آپ نے سفر کیا ہے وہ جبریل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں، ان کے کندھوں پر بیٹھ کر نہیں، ان کے پروں پر بیٹھ کر نہیں، اللہ کی قدرت کن کے ساتھ آپ جبریل کے ساتھ گئے ہیں، تو ملکیت کا لباس آپ کو پہنایا گیا اور اپنے ساری فضا کو پار کیا۔ آج یہ سائنس کا نیا علم آیا ہے کہ اگر کوئی سواری ٹائم کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا، ٹائم زیرو ہو جاتا۔ اگر 1,86,000 میل پر سیکنڈ سے کوئی سواری زیادہ تیز ہو جائے
تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا ہے کہ آج کے امکانیات بتائے جا رہے ہیں، اور یہ میرے نبی کا سفر اسپیس کو، راکٹ کو، شٹل کو، ہر چیز کے لیے راستہ دے رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، خلائی تسخیر ہو سکتی ہے، خلائی سیاروں تک جانا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی پہلی منزل پہلا آسمان آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسری منزل یوسف علیہ السلام، تیسرا آسمان، چوتھی منزل ادریس علیہ السلام، چوتھا آسمان، پانچویں منزل ہارون علیہ السلام، پانچواں آسمان، چھٹی منزل موسیٰ علیہ السلام، چھٹا آسمان، ساتویں منزل ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام۔ ہر آسمان پر نبی کھڑے ہوتے تھے پھولوں کے ہار لے کر، یہ میرا اضافہ ہے استقبال کے لیے، اور ہر نبی کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اب ساتویں آسمان پر پہنچے تو ریسپشن کوئی نہیں، جب میں ابھی آیا تو سارے آپ کے افسران وہاں کھڑے ہوئے تھے، ریسپشن۔ ساتویں آسمان پر ایک بڑے میاں، ایک بیت اللہ ہے، اس کی یوں ٹیک لگا کر نہ بیٹھے ہوئے اور اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھے، سفید داڑھی یہاں تک آ رہی، اور اس بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، فرشتے طواف کر۔ آپ پوچھتے ہیں یہ بڑے میاں کون ہیں، یہ بزرگ کون ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام۔ اگر اللہ چاہتے تو ابراہیم بھی کھڑے ہوتے وہاں، کیونکہ مرتبہ تو ہمارے نبی کا بڑا ہے، رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے، مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے، لیکن ان کو بٹھایا، ان کو چلایا۔ یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا، ان کو بٹھایا، ان کو چلایا۔ ساری کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھر جائے، ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری کائنات ملائکہ سے بھر جائے، ہمارے نبی کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو اللہ حبیب بنائے وہ کیا ہوگا، جس کے چہرے کی قسمیں والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قسمیں واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم وہذا البلد الامین، جس پر اتری کتاب کی قسم قاف والقرآن المجید، جس کی جان کی قسم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کا وکیل صفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کو تسلیاں دینے کے لیے قسم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، جس کے بول کی قسم وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر ونذیرا، جس سے اللہ لاڈ سے کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر۔ دیکھو تو صحیح اللہ کیا لاڈ کر رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ یہ بیت اللہ کی دیوار ہے، آسمان، یہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کائنات کی عظیم ہستی آتے ہیں اور یہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر نہیں آ رہے کہ یہ باپ ہیں، یہ بیٹے ہیں، اور اس آگے جانے میں باپ کو عزت دینی ہے اور بیٹے نے گھٹنوں کو چھونا ہے اور امت کو پیغام دینا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہمیشہ باقی رکھنا ہوگا، چاہے آخری نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے آخری رسول ہی کیوں نہ ہو۔ رشتوں کو تولا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، پیسوں پہ نہیں تولنا، رشتہ رشتہ ہوتا ہے۔ یہ چلے، وہ کھڑے ہوئے، سارے نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا، میرے نبی آ گئے، نبی بھی کہا میرے نبی آ گئے، اور کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا، پھر گلے لگایا، پھر ماتھا چوما۔ یہ کسی نے نہیں کیا، یہ ابراہیم نے کیا، گلے لگایا، ماتھا چوما، اگر روانہ کیا، ایک پیغام ڈیلیور کیا کہ میرے نبی آپ اتنے مقام کے ہو کر بھی اپنی امت کو پیغام دیں کہ اپنے باپ کے آگے سر جھکائیں، اپنی امت کو پیغام دیں کہ ماں باپ کے رشتے کے سامنے اولاد کو بھی جھکنا پڑتا ہے۔ ابراہیم ملے اور اب جانے لگے تو کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ، یہ رشتہ بہت گہرا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا جنت خالی زمین ہے
اور اس کے باغ باغیچے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہیں، جتنا کہیں گے اتنے درخت وہاں لگتے جائیں گے۔ اب آپ سدرۃ المنتہا پہنچے تو ایک آج کی اس میں آج کے لہجے کی گفتگو کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے اور جہان ہے، ملکوتی جہان بھی ختم، ملائکہ کا جہان، سدرۃ المنتہا، یوں سمجھو جبریل اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ کہا میں اتنا بھی آگے جاؤں گا نا ایک بالش تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا۔ تو یہاں آ کر ملکوتی حیثیت بھی ختم ہو کر کوئی اور حیثیت آپ کو عطا کی گئی، وہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ عرش تک پہنچنے میں پہلی ہستی کامیاب ہو رہی ہیں، جبریل بھی کہہ رہے ہیں آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ، بس ختم، میں ختم۔ عرش پہلی دفعہ اس کے دروازے کسی ہستی کے لیے کھل رہے ہیں اور آپ کے قدم عرش پہ پڑ رہے ہیں، اور چوتھی منزل آپ کی اللہ اور حبیب اللہ ہیں کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور یہاں حبیب اور حبیب اللہ میں ملاقات ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا قاب قوسین، قاب قوسین۔ میں آپ کو آج اس کی تصویر بنا کے دکھاتا ہوں کہ قاب قوسین کا مطلب کیا ہے۔ عربوں میں اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی، جب ان میں صلح ہوتی تھی تو قبیلوں کے سردار اکٹھے ہوتے تھے اور صلح ہو رہی۔ صلح کیسے ہوتی تھی؟ یہ ایک کمان ہے عرب سردار کے ہاتھ میں، یہ دوسری کمان ہے دوسرے عرب سردار کے ہاتھ میں، ان دونوں کی لڑائی ہے۔ یہ دو عرب سردار ان میں صلح کروا رہے ہیں، یہ دو ساتھ ان کے اس صلح کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہ ایک محفل ہوتی تھی تو ایک عرب سردار اٹھ کے اپنی کمان یوں کرتا تھا، یہ کمان کا وہ دھاگا ہے جس کے اوپر تیر کھینچا جاتا تھا، اور یہ وہ لکڑی ہے، ٹھیک ہوگی یہ۔ اب یہ یوں آ کر اپنی کمانوں کے سرے یوں ملا دیتے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں سارے، یہ قوس، یہ قوس، قوس کہتے ہیں کمان کو، یہ قاب ہے، یہ قاب، قاب قوسین، دو کمانوں کی قاب، یہ اور یہ اور یہ قاب، اور یہ قوس، یہ قوس۔ تو اس ملنے کو عربی میں کہا جاتا ہے قاب قوسین، کہ اب جیسے دو کمانیں ان کے کنارے آپس میں مل گئے تو یہ سردار بھی آپس میں مل گئے، اب ان میں لڑائی نہیں ہوگی۔ اس محاورے کو اللہ نے اپنے اور حبیب اللہ کے لیے استعمال کیا، فکان قاب قوسین، کہ میرا حبیب میرے قریب ایسے ہوا جیسے دو کمانوں کے کنارے قریب ہوتے ہیں۔ اگلی عجیب بات بتاؤں، او ادنا، او ادنا، اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے کہ نہیں میرے حبیب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس ہستی کو آئیڈیل بنا کے چلو، مزے کرو گے اللہ کی قسم، اور آپ کی نسلیں مزے کریں گی۔ اگر آپ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے رہے، نہ آپ سکھی رہو گے نہ آپ کی نسلیں سکھی رہیں گی۔ 60 کی دہائی کے ایک چیئرمین پورے مغربی پاکستان کے ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھے، انہوں نے حرام دولت کے ڈھیر لگا دی، پھر اچانک مر گئے۔ ایک دن ان کا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام اکٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ اور میں نے اس آدمی سے ان کانوں سے سنا، میں اج مر جاواں میری دھی نو کسے دی پرواہ کوئی نہیں۔ بیٹی کمزور ہوتی ہے نا، بیٹوں کا نام نہیں لیتا، بیٹی، میں اج مر جاواں میری دھی نو کسے دی پرواہ کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام اکٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ پیڑ پہ پتھر باندھ لیے کہ میری امت پیسے پر نہ بک جائے، چوپڑی روٹی پراٹھے اور انڈے پر نہ بک جائے۔ 3 دن کے فاقے برداشت کیے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، کھجوریں گری پڑی تھی، گندی کھجوریں جو گر جاتی، آپ نے اٹھائی، ہائے ہائے
वजह कायनात, सारी कायनात जिनके लिए बनाई। एक गंदी खजूर साफ करके मुंह में रखी, एक सहाबी साथ है अब्दुल्ला तो नहीं खाता? कहा या रसूलल्लाह मुझे भूख नहीं। भूख का मसला नहीं था, वो खजूर खाना मुश्किल था। जी मुझे भूख नहीं। कहा अब्दुल्ला मुझे भूख है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया, चौथा दिन। मुझे 8 बजे तक चाय ना मिले मेरे सर में दर्द हो जाता है, मुझे मैं चाय नहीं पीती, सिर पीड़ पै गई है। आज चौथा दिन है अब्दुल्ला, मैंने कुछ नहीं खाया। गिरी पड़ी खजूर साफ करके खाई। कस्टम वालों को पैगाम दिया है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, इंसानियत बहुत बड़ी मेराज है। अल्लाह का तराजू पैसे को नहीं तोलेगा, तेरे किरदार को तोलेगा, तेरी सच्चाई को तोलेगा, तेरी दयानत को तोलेगा। अल्लाह और हबीबुल्लाह की मुलाकात है, क़ाब क़ौसैन औ अदना। फिर वहां से आपकी वापसी हुई है तो 50 नमाजें लेकर वापस आए। मैं अल्लाह पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने 5 देने थी, 50 क्यों दी हैं? नमाज की अहमियत बताने के लिए कि नमाज बड़ी अजीम चीज। आगे आपने कुछ कहा ही नहीं, चुप करके वापस आ गए। तुम मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ने छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया, होगा चूंकि पढ़ा हुआ नहीं, विजदान है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छी रही। क्या मिला? का 50 नमाजें। कहा तौबा तौबा या रसूल अल्लाह, ये कौन पढ़ेंगे? अब वापस जाके थोड़ी कम करवाएं। वापस गए, 5 कट। फिर आगे मूसा खड़े थे, कितनी? 5। नहीं या रसूल, वापस जाएं। फिर 5। 9 चक्कर लगे, आना जाना 5। सिर्फ ये बताने के लिए कि कस्टम वालों, नमाज भी एक बहुत बड़ा हुक्म है। जब 5 रह गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा वापस जाएं, कोई नहीं पढ़ेंगे। आपने कहा मुझे शर्म आती है, अब 5 कम हो रही, अब जाऊंगा तो 5 कम हो गई तो पीछे क्या बचा, मैं नहीं जाता। तो कहने लगे चलो ठीक। मेरी उम्मत पे 2 नमाजें फर्ज थी, उन्होंने कोई ना पढ़ी। ये कस्टम वाले 5 के थ्रू पढ़ने, एक नहीं पढ़नी, 5 के थ्रू पढ़नी। लेकिन नहीं, मैं नहीं, बस अब ये फिर गैब से आवाज आई ऊपर से, मेरे हबीब आपने 5 कबूल की, हमारे यहाँ 50 ही हैं, आपकी उम्मत 1 पढ़ेगी 10 लिखी जाएंगी, 1 पढ़ेगी 10 लिखी जाएगी। तो या वहां से तोहफा लेकर आए। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। फिर वापसी पे जिब्रील से फिर आपकी मुलाकात हुई, फिर वहां से वापस आए और फिर बैतुल मक़दिस पहुंचे। फिर वहां से बुर्राक पे सवार हुए और सुबह नहीं, उसी वक्त आपके सर्दी का जमाना था, बिस्तर की गरमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी कि आप वापस अपने बिस्तर पर तशरीफ ले आए। सुबह आपने हजरत खदीजा से कहा ये हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ। वो डर गई, या रसूल अल्लाह लोग तो बहुत झुठलाएंगे। कहा झुठलाएं, जो मर्जी करें, मैं बताना चाहता हूँ। आप हरम में तशरीफ लाए और आपने ये ऐलान किया मेरा रात ये सफर हुआ। तो एक आदमी भागा, वहां से भागा आया अबू बकर के पास। अबू बकर, अगर एक आदमी यूं कहे मैं रातों रात फलस्तीन बैतुल मक़दिस गया, फिर ऊपर गया, फिर उसी रात वापस आ गया, तुम मानोगे? तो अबू बकर ने कहा कहने वाला कौन है? का कहने वाला तेरा साथी है। का फिर मैं मानता हूं। यहां से आपको सिद्दीक का टाइटल मिला, सिद्दीक। लिकुल्लि उम्मतिन सिद्दीक, हर उम्मत का एक सिद्दीक है। मेरी उम्मत का सिद्दीक अबू बकर है।